साजिश थी रहबरों की या किस्मत का फेर था। हम हिजरतों के बाद भी कातिल के घर में थे। इस रात कसरे कारदार के अकब में एक नेक्सी की सारी बत्तियां रोशन थी। सदाकत किचन में खड़ा नुदरत के साथ चीजें सेट करवा रहा था। नुदरत फिर इसके बाद नहीं रोई थी। 2 दिन लगे सारी तैयारियों में और आज तीसरे दिन वो बिला आखिर इसी नेक्सी में आ चुके थे। लाउंज भी सफाई के बाद चमकने लगा था। लाउंज में से एक कमरे का दरवाजा खुलता जिसमें बड़े अब्बा एक सिंगल बेड पे लेटे थे। फासले में दूसरे बेड पे सारे दिन का थका हारा सैम सो रहा था। ऊपर सीढ़ियों पे चढ़कर जाओ तो फारिस और जताशा के पुराने कमरे का हुलिया जरा बदला हुआ था। फारिस की कोई चीज उधर न थी। नए नए नुदरत के बैग्स और कपड़े वहां दिखाई दे रहे थे। साथ वाले कमरे का दरवाजा बंद था। अंदर मध्यम जर्द बत्तियां जल रही थी। वही कमरा था जिसमें जुमर शादी के दिन से रह रही थी। शादी के लाए बुके वहीं रखे थे। बुके वह सूख चुके थे। एक अलमारी खुली थी और फारिस सामने खड़ा था। उसमें अपनी चीजें रख रहा था। दफतन उसने हाथ रोककर एक नजर उन बॉक्सेस पर डाली जिनमें जुमर के कागजात थे और जो उसने बादिल नौखास्ता फारिस की चीजों के लिए अलमारी से निकाल ली और फिर गर्दन मोड़कर उसे देखा जो स्टडी टेबल पे उसकी तरफ पुश किए लैपटॉप खोले बैठी थी। मध्यम जर्द बर्ती में उसके घुंघराले बाल चमक रहे थे। आप ये बॉक्सेस नीचे बेसमेंट में रख दे। बेसमेंट की चाबी आपकी ड्रेसिंग टेबल में पड़ी है। पिछले 2 दिन की खामोशी के बाद इसने पहली दफा उसे मुखातिब किया था। वो जवाब दिए बिना काम किए गई। फारिस ने गहरी सांस ली। आई एम सॉरी, उस दिन आप पर गुस्सा कर गया। आपकी माजरतों का वक्त गुजर चुका है। वो मुड़े बिना कंधे उचकाकर बोली। कोशिश करूंगा इस कमरे में कम से कम आऊं, आपको ज्यादा परेशान न करूं, ये भी मजबूरी है। वो चुपचाप स्क्रीन को देखने लगी और वो इसके बालों। अगर आप मेरी वजह से गैर आरामदेह हैं तो इसके लिए भी माजरत करता हूँ। ये आपका कमरा है, आपका ही रहेगा। मैं सोफे पे सोऊंगा जब तक हमें साथ रहना पड़ा। जुमर की टाइप करती उंगलियां थमी। गर्दन मोड़कर जताती नजरों से देखा। मैंने अपने कमरे में ये सोफा आपके लिए ही डलवाया है और वापस घूम गई। फारिस ने ठंडी सांस ली। फिर अलमारी का पट बंद करता खिड़की तक आया तो एकदम ठहर गया। फिर वो जरा सा रुक कर नीचे देखा जहाँ बरामदे में हाशिम खड़ा हुनैन से बात करता नजर आ रहा था। फारिस के जबड़े बिछे वो तेजी से बाहर निकला। नेक्सी के बरामदे में वो खड़ी थी और उसके सामने हाशिम था। हाशिम के अक़ब में सब्जा जार ऊंचा होता दिखाई देता और चोटी पे वो बुलंद महल था। मगर जब हाशिम सामने होता तो दूसरी हर शय अपना हुस्न और अजमत खो देती थी। अब वो नरमी से मुस्कुराकर पूछ रहा था, अच्छा किया जो तुम लोग यहाँ आ गए। सेटल हो गए हो या कोई मदद चाहिए? नहीं, थैंक यू, सब हो गया। वो उदासी से मुस्कुराई। बाल पोनी में बंधे थे और लिबास मलगजा था। इसके मुकाबले में वो रात को भी चमकदार सफेद शर्ट में मलबूस कितना ताजा दम लग रहा था। हुना को एहसास कमतरी ने आन घेरा। वो बंदा पकड़ा गया या नहीं जो लिफ्ट की फुटेज में मिला था? नहीं, पता नहीं। होना ने यासिर से शाने उचकाए। हाशिम ने गौर से उसे देखा। तुम इस मामले में क्यों दिलचस्पी नहीं ले रही? कोई फुप्पो और मामू कर रहे हैं ना सब, मगर वो शादी के लीगल वारिस नहीं है। मतलब? इसके चेहरे पे आती उलझन देखकर वो कदर हैरान हुआ। क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया फुप्पो और मामू कानूनी वारिस नहीं होते? इस केस में सिर्फ तुम्हारी या तुम्हारी अम्मी की बात चलेगी क्योंकि तुम दोनों शादी के वारिस हो और सैम वो 18 साल से छोटा है, सो वारिस नहीं हो सकता। ओह, मगर क्या फर्क पड़ता है? वो बेदिली से सर झुकाए जूते से फर्श खुरचने लगी। तुम कितने साल की हो? सामने जेबों में हाथ डाले खड़े हाशिम ने पूछा। 20। मैं 35 साल का था जब मेरा बाप मरा था। मैं 20 का नहीं था, फिर भी लोगों ने मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश की, इसलिए मेरी नसीहत याद रखना, जब आपके घर का सरबराह ना रहे तो आंखें और कान खुली रखते हैं। हुनैन चुपचाप उसे देखी गई मगर उसके चेहरे पर उलझन भरी नापसंदीदगी का तासुर था। मगर फारिस मामू अब हमारे सरबराह हैं। तो इसी पल दरवाजा खुला और फारिस बाहर आया। उन्होंने चौंक कर उसे देखा। एकदम अपना आप जोड़ लगा। हेलो फारिस, हाशिम ने उसी तरह मुस्कुराकर सर को खम दिया। होना फौरन उसकी तरफ मुड़ी। मामू, हाशिम भाई आपका पूछ रहे थे, मैं समझी आप सो चुके हैं। फारिस ने एक तेज सपाट नजर हाशिम पर डाली, फिर उन्हें को इशारा किया, अंदर जाओ। आवाज में सख्ती थी। वो सर झुकाए ओके गुड नाइट कहती फौरन अंदर खिसक ली। अब वो अपने घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। आस्तीन चढ़ाए तने अबरू और दबे दबे गुस्से के साथ हाशिम को देखा। क्या हुआ? पुरसुकून खड़े हाशिम ने अबरू उठाए। वक्त नहीं मिल सका, कुछ हिसाब किताब करना था तुम्हारे साथ। आंखों में तपिश लिए उसे घूरा। क्या कह रहे थे तुम उस दिन जुमर से कि शादी का हादसा मेरे सर पे डाल दो? ओह कम ऑन। हाशिम ने बेहद हैरत से सर झटका। क्या उसने ये नहीं बताया तुम्हें? और क्या ये नहीं बताया कि इसने खुद क्या क्या किया? इनफैक्ट मिसेस गाजी ने मुझे बहुत साफ लफ्जों में बताया कि वो आप
سے زیادہ مجھ سے نفرت کرتی ہیں، اور یہ بھی کہ طنزیہ لہجے میں وہ گویا ہوا، اور یہ بھی کہ اتفاق سے اس دفعہ بھی آپ کے پاس ایلیبائی ہے۔ تو میں نے پوچھا فارس اس وقت کہاں تھا؟ پولیس بولی میرے ساتھ تھا، مگر وہ اپنے اعمال کا حساب بھگتے گا۔ میں نے پوچھا آپ یہ فارس پہ ڈالنا چاہتی ہیں تبھی تم آ گئے؟ شاید انہوں نے تمہارے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے یہ کہا، ورنہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو بہت محتاط رہتا، کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ انہوں نے تم سے شادی کیوں کی ہے۔ میری بات کان کھول کر سنو ہاشم۔ وہ چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا آگے آیا۔ یہ میرا گھر ہے اور زمر میری بیوی ہے۔ تم مجھے مقابلے پہ اس کی بات کا کہو گے تو میں اس کے اوپر زیادہ یقین کروں گا تمہارے مقابلے میں، اس لیے میری بیوی سے دور رہو۔ چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی مجھے لگا کہ تم سادی کے حادثے کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو یاد رکھنا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ ایک تیز نظر اس پر ڈال کر وہ مڑنے لگا، پھر رکا، اور ہاں، میرے گھر میں میری غیر موجودگی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا دوست سادی تھا، اب گھر میں تمہارا مزید کوئی دوست نہیں ہے، اور اندر جا کر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ ہاشم بامشکل ضبط کرتا مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا سبز زار پہ چلتا گیا۔ اس کے چہرے پہ شدید غصہ تھا۔ اس کے کمرے کی بالکونی سامنے تھی۔ بیرونی زینے سے وہ بالکونی پہ چڑھا اور اندر کمرے میں آ کر موبائل پہ نمبر ملایا۔ خاور نے پہلی گھنٹی پہ کال اٹھائی۔ جی سر خاور، مجھے پتا نہیں تم یہ کیسے کرو گے؟ غسیلی آنکھوں کے ساتھ وہ فون میں غرایا تھا، مگر مجھے فارس غازی جیل کے اندر چاہیے، کبھی بھی باہر نہ نکلنے کے لیے۔ اوکے سر، میں کچھ کرتا ہوں۔ کال بند ہوئی تو ہاشم نے اس برہمی سے فون صفحے پہ پھینک دیا اور منہ میں چند انگریزی گالیاں اسے نکالی۔ غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ نیکسی کے اندر فارس سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا تو ہنا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ بجھے چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ چوکھٹ میں ٹھہرا۔ آئندہ ہاشم سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، نہ سختی نہ نرمی، بس ہموار لہجے میں کہہ کر اس کا جی اچھا میں جھکتا سر دیکھ کر وہ اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ اپنا کمرہ۔ ہلکی دستک دے کر دروازہ کھولا تو کمرے کی بتی بجھی تھی، صرف ڈریسنگ روم کا بلب جل رہا تھا۔ اسٹڈی ٹیبل خالی تھی۔ وہ بیڈ پہ لحاف گردن تک اوڑے آنکھوں پہ بازو رکھ کے لیٹی تھی۔ کیا یہ میرے جانے کا انتظار کر رہی تھی؟ وہ آہستہ سے دروازہ بند کرتا بیڈ کے قریب آیا، دوسرا تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ رکھا، پھر یوں ہی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آنکھیں بازو سے ڈھکی تھی، مگر ناک کی لونگ دمکتی نظر آ رہی تھی۔ فارس کے چہرے پہ چھائے تنے تاثرات ڈھیلے پڑے۔ نظر زمر کی سائڈ ٹیبل پہ پڑی، وہاں دوائیں رکھی تھی اور ساتھ میں جگ گلاس۔ جگ خالی تھا۔ اس نے جگ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ واپس آیا تو وہ پانی سے بھرا تھا اور وہ ٹھنڈے پانی کے باعث جگ کو پسینہ آیا ہوا لگتا تھا۔ جگ واپس دھرتے اس نے گردن جھکا کر ذرا کی ذرا اسے دیکھا۔ وہ جاگ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا۔ ایک تلخ مسکراہٹ لبوں پر ابھر کر معدومی صوفے کی طرف آ گیا۔ گھر کی بتیاں آہستہ آہستہ بجھنے لگیں، خاموشی چھانے لگی۔ کتنے ہی پل ان کے کمرے میں آہستہ سے سرک گئے۔ وہ ہنوز بازو آنکھوں پہ رکھے لیٹی تھی اور وہ صوفے پہ نیندراز سینے پہ لیپ ٹاپ رکھے اسپتال کی فوٹیج بار بار دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے میں اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ ڈریسنگ روم کی بتی اب بند تھی اور باقی کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک دم سے وہ اٹھ بیٹھی، بالکل سیدھی۔ فارس نے چوک کر اسے دیکھا۔ وہ پاؤں نیچے اتارے، بالکل دم بخود سی بیٹھی تھی۔ اوہ، وہ ہلکا سا بڑھائی۔ زمر، آپ ٹھیک ہے؟ وہ لیپ ٹاپ میز پہ رکھتا خود بھی اٹھ بیٹھا۔ زمر نے چوک کر اسے دیکھا۔ نیم اندھیرے میں وہ اتنا واضح تھا کہ اس کی آنکھیں خوابیدہ تھی، شاید وہ سو گئی تھی اور کچی نیند سے جاگی تھی۔ وہ ویڈیو، وہ بے خودی کے عالم میں بولی، کون سی ویڈیو؟ ہاسپٹل والی۔ وہ ایک طرف ہو کے بیٹھا، آئیے دیکھ لیجیے۔ وہ ایک دم اٹھی اور ننگے پیر تیزی سے اس تک آئی۔ کیا آپ اس ویڈیو کی بات کر رہی ہیں؟ بیٹھ جائیے۔ وہ جو کافی مختلف سی لگ رہی تھی تو کنارے ٹک گئی اور آگے کو جھک کر اسکرین دیکھی۔ اسپتال کے ایک کوریڈور کی فوٹیج چل رہی تھی، لفٹ والی۔ وہ پریشانی سے بولی تو فارس نے اچھا کہہ کر مطلوبہ ویڈیو لگائی۔ زمر نے چہرہ مزید آگے جھکایا تو گھنگریالی لٹیں کندھوں سے پھسل کر سامنے کو گری۔ فارس نے ذرا کی نظر اس پہ نظر ڈالی۔ وہ بال کانوں کو پیچھے کان کے پیچھے اڑستی آنکھیں سکیڑے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھو۔ اس نے ایک منظر کو اسٹل کیا تو فارس نے توجہ اور دھیان اسکرین کی طرف لگانا چاہیے۔ مجھے ابھی یاد آیا، یہ آدمی، یہ دیکھو۔ چھینک مارنے کے لیے ماسک اتارنے سے 6 سیکنڈ پہلے اس نے نظر اٹھا کر کیمرے کی طرف دیکھا ہے تو ایک دم چونکا۔ اسکرین پہ اس شخص کی نگاہ اٹھا کر فوراً واپس مڑنے کے لیے زمر نے اسٹل کر رکھا تھا، یعنی کہ وہ اس بات سے واقف تھا کہ لفٹ کا کمرہ اس کی تصویر بنا رہا ہے۔ ہاں، اور پھر بھی اس نے ماسک اتارا۔ زمر کا اضطراب اب غصے میں بدلنے لگا تھا، تاکہ ہم اس کا چہرہ ٹھیک سے دیکھ لیں۔ اب دیکھنا، 2-4 دن میں پولیس اس کو پکڑ بھی لے گی اور اعتراف جرم بھی کر لے گا، کیونکہ یہ صرف ایک کرائے کا آدمی ہے جسے اصل مجرم کو خود کو چھپانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے سوچتے ہوئے بول رہا تھا۔ پھر کچھ یاد آیا، یہ دیکھیے، میں دوسری فوٹیج چیک کراتا ہوں۔ یہ اس کوریڈور کو دیکھیے۔ اس نے کوریڈور کا ویڈیو لگا کر دیکھا، کوریڈور خالی تھا۔ فارس نے ذرا فارورڈ کیا۔ اس شیشے کے دروازے کو دیکھیے، اس میں مخالف کوریڈور کا عکس جھلک رہا ہے۔ زمر نے گردن مزید آگے کر کے غور سے دیکھا۔ اس عکس میں ایک نرس جاتی ہوئی دکھائی تھی، اس کی پشت ہے اس طرف، مگر وہ اس راستے میں وہ ٹرے میں سے کچھ گراتی ہے، پھر اٹھاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اوکے، پھر نیم اندھیرا کمرے میں وہ دونوں صوفے پہ ساتھ ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اس کوریڈور میں اگلے آدھے گھنٹے میں ہر 5 منٹ اور 17 سیکنڈ بعد ایک نرس کا عکس دکھائی دیتا ہے جو بیچ راستے میں کچھ گرا دیتی ہے۔ یا تو اسپتال کی ساری نرسیں اندھی ہیں یا پھر ایک ہی 5 منٹ کا کلپ ہے
جسے بار بار دہرایا گیا ہے، یعنی اصل آدھے گھنٹے کی ٹیپ غائب۔ وہ چوکی۔ اگر اسپتال والے ان آرگنائزڈ کرمنلز کے ساتھ مل کر یہ ٹیپ ڈب کر کے ڈاکٹر کو دے سکتے ہیں تو لف والی ٹیپ بھی غائب کر سکتے ہیں، مگر نہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا۔ اس کے پیشانی پہ بل پڑ رہے تھے اور وہ غصے سے کہتی جا رہی تھی، ان کو پتا تھا ہم فوٹیجز نکلوائیں گے، سو وہ ہر اس راستے پہ بیٹھے ہیں ہمیں بھٹکانے کے لیے جو شادی تک جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہم سے 2 قدم آگے رہیں گے۔ وہ ذہنی طور پر اتنی الجھی تھی کہ فارس نے کنکیوں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے صوفے پہ اس کے تکیے کے ساتھ بیٹھی تھی، اسے احساس نہیں ہوا، اور وہ ہمیشہ ہم سے 2 قدم آگے رہیں گے تو ہم شادی کو کبھی بھی نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ بالکل، وہ اسکرین کو پلکیں سکیڑ کر دیکھی گئی۔ اندھیرے کمرے میں واحد مدھم سی روشنی عجب فسو بکھی رہی تھی اور وہ بدقت زمر سے نظریں ہٹا کر اسے سامنے دیکھنے لگا۔ لائبریری کے سارے منظر اترنے لگے تھے۔ بس پھر ہم شادی کو نہیں ڈھونڈتے، وہ قطعیت سے بولی تو وہ چونکا۔ کیا مطلب؟ ہم ان کے قدم پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ ہمیشہ 2 قدم آگے رہیں گے، تو ہم شادی کو نہیں ڈھونڈیں گے، ہم ان کو ان کی گردن سے پکڑیں گے، وہاں سے جہاں سے انہوں نے تصور نہیں کیا ہوگا۔ وہ لیپ ٹاپ کو دیکھتی گویا خود سے بول رہی تھی، مگر ہم نہیں جانتے وہ کون ہیں۔ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں جانتے، مگر یہاں پر انہوں نے ایک غلطی کر دی۔ وہ پہلی دفعہ مسکرائی اور نگاہیں موڑ کر فارس کو دیکھا۔ کیا تم نے کرمنل لاء میں نہیں پڑھا تھا کہ اٹس ناٹ دا کرائم، اٹس دا کور اپ؟ فارس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، مجرم کو اس کا جرم نہیں پکڑ پاتا، بلکہ جرم کو چھپانے کی کوشش پکڑ پاتی ہے۔ سو اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش میں انہوں نے اپنا ایک بندہ ہمارے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ اب تک وہ ہمارے لیے ایک انجان گروہ تھا مجرموں کا، مگر اب ہم ان کے ایک ساتھی کو جانتے ہیں، یہ لف والا آدمی۔ مگر فارس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تو صرف ایک ہرکارہ ہے، کرائے کا آدمی۔ جن لوگوں نے شادی پہ حملہ کیا، یہ آدمی ان کو جانتا تک نہیں ہوگا۔ بالکل، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں، مگر فارس، وہ کسی کو تو جانتا ہوگا، کسی نے تو اس کو پیسے دیے ہوں گے اس کام کے۔ ہم اس آدمی کے ذریعے اس کو ڈھونڈ دیں گے جس نے اسے پیسے دیے، اور پھر اس سے اوپر والے کو، اور یوں زینے پہ زینہ چڑھتے ہم ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں جنہوں نے شادی کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ سو اب ہم شادی کو نہیں ڈھونڈیں گے، ہم ان لوگوں کو ڈھونڈیں گے جس دن ہمیں یہ لوگ مل جائیں گے، اس دن شادی مل جائے گا۔ اس کے لہجے میں عزم تھا۔ اوکے، ایسا ہی کرتے ہیں، مگر ان تک پہنچنا آسان نہیں ہوا۔ کیا آپ نے بیلسٹک رپورٹ دیکھی؟ شادی کو گلوک گن سے گولی ماری گئی۔ کبھی امکان ہے کہ G41 استعمال کی گئی۔ پاکستان میں G41 منگاؤ تو 2.5-3 لاکھ سے کم کی نہیں ہوتی، اور کون منگوا سکتا ہے اتنے آرام سے گلوک کی پستول؟ اسلحے کی درآمد ممنوع ہے، اور صرف سنگل امپورٹ لائسنس کے ذریعے کوئی ایک وقت میں ایک ہی پستول منگوا سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے یہ مہنگی ترین گنز میں سے ایک ہے۔ کلاس اور ٹیسٹ چیک کریں ذرا ان لوگوں کا۔ وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کر رہا تھا۔ ایک دم رکا، اس نے زمر کو چونکتے ہوئے دیکھا۔ گن کے ذکر پہ جیسے وہ ہوش میں آئی، بے اختیار چونک کر آس پاس دیکھا۔ وہ اس کے صوفے پہ ایک دم کھڑی ہوئی، چہرے پہ سپاٹ پن آ گیا۔ ظاہر ہے قاتل اسلحے کے بارے میں آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ تلخی سے وہ کہہ کر تیزی سے بیٹھ ٹکائی۔ زرد موسموں کا سارا فسوق غائب ہو گیا۔ اندھیرے میں 2 سائے رہ گئے، ایک صوفے پہ بیٹھا تھا اور دوسرا بیڈ کے ساتھ اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ گڈ نائٹ۔ فارس کے چہرے پہ سنجیدگی اتر آئی۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے وہ کمپیوٹر آف کرنے لگا۔ انہیں مانتا ہی نہیں یہ دل، وہی لوگ میرے ہیں ہم سفر، مجھے ہر طرح سے جو راز تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے۔ دیوار کے پار حنین اور ندرت کے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ ندرت بیڈ پہ بیٹھی نماز پڑھنی تھی اور حنین کروٹ کے بل لیٹی چادر پہ انگلی سے لکیریں کھینچ رہی تھی۔ زمر کے الفاظ ذہن میں گونج رہے تھے۔ مجھے شادی کا لیپ ٹاپ کھول دو حنین، میں کسی شاپ پہ جا کر بھی کھلوا سکتی ہوں، مگر یہ کام تم مجھے خود کر کے دو گی اگر تم کچھ کر سکتی ہو تو۔ وہ جانتی تھی زمر کو صرف اکسانے کے لیے ایسا کہا تھا، مگر وہ ان باتوں میں اب نہیں آیا کرتی۔ پھر بھی وہ اٹھی اور سلیپرز پہن کر باہر نکل آئی۔ چند لمحے بعد ہونا بیسمنٹ کے زینے اتر رہی تھی، بتیاں جلائیں تو سارا تہہ خانہ روشن ہو گیا۔ وہ ایک دم کھلا سا کمرہ تھا جس میں ستون لگے تھے اور پورے گھر کا رقبہ تھا جس پر وہ پھیلا ہوا تھا۔ اس کا آدھا حصہ اس سامان اور باکسز سے بھرا ہوا تھا جو خالی گھر کے شفٹنگ کے وقت وہ ادھر لائے تھے۔ ایک کونے میں الگ سے چند باکسز رکھے تھے۔ حنین قدم قدم چلتی اس کونے تک آئی، ان چیزوں کو دیکھ کر آنکھیں نرم ہوئی۔ شادی کی چیزیں۔ اس نے شادی کے کپڑوں والا باکس کھولا، ایک شرٹ نکالی، صاف ستھری ٹی شرٹ۔ وہ سوتے وقت عموماً یہی پہنتا تھا، ٹی شرٹ دونوں ہاتھوں میں پکڑے وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ جب ہی اندھیرا تہ خانے سے آواز آئی، یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے 2 ساتھیوں۔ اس نے چوک کر گردن کھوائی۔ شادی کی آواز تھی وہ، مگر وہ خود ادھر نہیں تھا، وہ دور کہیں کسی دوسرے زمانے میں اسے پکار رہا تھا۔ ایک منظر سے ذہن میں روشن ہوا۔ ریسٹ ہاؤس کا کمرہ، فاصلے پہ بچھے 2 سنگل بیڈ، دونوں بیڈز کے پاؤں کی طرف نیچے لگے 2 میٹرس، انگریزی حروف ٹی کی طرح۔ ندرت کا بیڈ خالی تھا، اس کی پائیں سے نیچے بچھے میٹرس پہ سیم سو رہا تھا۔
دوسرے بیڈ پہ حنین آنکھوں پہ بازو رکھے چادر گردن تک تانے لیٹی تھی. نچلے میٹرس پہ سادی چت لیٹا تھا, اسی سفید ٹی شرٹ میں ملبوس. یکا یک اس نے بازو پہ ہاتھ مارا. انا یہاں کتنے مچھر ہیں. وہ آنکھوں سے بازو ہٹائے بغیر نیند میں ڈوبی آواز میں بولی. یہاں ایک بھی مچھر نہیں ہے بھائی, آپ صرف مجھے بلوانے کے لیے ایسے کہہ رہے ہیں. پلیز سو جائے, مجھے نیند آ رہی ہے. سادی کے چہرے پہ خفگی ابری. یار حنین, بندہ کوئی بات ہی کر لیتا ہے. ہم کب سے اس قید خانے میں پڑے ہیں. اس چھوٹے شہر میں صفیہ خالہ لوگوں نے ساری بارات کے لیے ایک اتنا اچھا ریسٹ ہاؤس بک کروا لیا. ہمیں پورا ایک کمرہ ملا ہے. اس کو قید تو نہ کہیں اور سو جائیں. چند لمحے کی خاموشی, پھر وہ بولا, مجھے نیند نہیں آ رہی. امی کہاں رہ گئیں؟ وہ فرزانہ خالہ کے کمرے میں ہیں. وہاں ساری خالائیں ممانیاں محفل لگائے بیٹھی غیبتیں کر رہی ہوں گی. آپ بھی وہیں چلے جائیں. نہیں یار, اتنی مشکل سے بندہ روز کی 5 نمازیں پوری کر پاتا ہے. ایویں سارا ثواب ان سب لوگوں کو دے دیں جن کو ہم نہ سخت پسند کرتے ہیں. پھر سو جائیں. جمائی روکتے اس نے کروٹ بدلی, نیند سے آنکھیں بند کی. چند لمحے گزرے, پھر اس نے بڑے پیار سے پکارا, یا صاحب السجن, اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھی. انہیں کے ہونٹ مسکراہٹ میں پھیلے, بازو ہٹائے اور کوہنی کے بل اٹھ کر چہرہ اونچا کیا. وہ نیچے تھا, تبھی نظر نہ آیا تو وہ اٹھی اور تکیہ اٹھا کر پاؤں والی طرف رکھا اور گھوم کر اس طرف سر رکھ دیا. پھر گردن اٹھا کر دیکھا تو وہ نیچے لیٹا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا. اس نے ایک نظر دوسرے قیدی بٹالی سیم جو کب کا سو چکا تھا, سورہ یوسف. اس نے مسکرا کر آیت کا متن پوچھا. میری فیوریٹ سورہ. بس کر دو بھائی, آپ سے تو جس سورے کا ذکر کرو آپ کہتے ہیں یہ میری فیوریٹ ہے. کب کہا میں نے ایسا؟ مجھے زیادہ بولنے پہ مجبور نہ کریں اور سو جائیں. دوبارہ ماتھے پہ بازو رکھ کر آنکھیں موند لیں. یا صاحب السجن. ذرا دیر گزری تو اس نے پھر نرمی سے ہونا کو پکارا. وہ ہوں کہہ کر رہ گئی. میں ایک بات سوچ رہا تھا. دل میں سوچے بھائی, مگر وہ بھی ڈھیٹتا بولتا گیا. تمہیں یاد ہے یوسف علیہ السلام نے جب قید خانے میں اپنے ساتھیوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی تھی؟ ایک کو سولی پہ چڑھنا تھا اور دوسرے کو بادشاہ کا ساقی بننا تھا. یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ جب بادشاہ کے پاس جانا تو میرا ذکر کر دینا. اس سے اگلی آیت یاد ہے تمہیں؟ رات کے 1:30 بجے وہ کچی نیند میں ڈوبی حنین سے پوچھ رہا تھا. حنین کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ نمودار ہوئی. گھوڑا کیڑی آیت. اب یہ کون سی آیت ہے؟ اس بھائی کو کون سمجھائے کہ ہر کوئی آپ کی طرح قرآن کریزی نہیں ہوتا. نہیں, کون سی آیت؟ جمائی روکتے پوچھا. آنکھیں بند تھی. وہ سورہ یوسف کی سب سے دلچسپ آیت ہے اور تمہیں وہی نہیں یاد؟ لو جی, ان سے پوچھو تو ہر دوسری آیت سب سے دلچسپ ہوتی ہے. ابھی نہیں. جمائی سے آواز پھر بھاری ہوئی. یاد آ رہی. میں بتاتا ہوں. وہ چتلیٹا ایک دم ایکسائٹڈ سا بولا, اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر روشنائی, اور ان سے لکھنے بیٹھو تو ختم ہو جائیں, اور درخت ختم ہو جائیں, سمندر, مگر اللہ کی باتیں کہاں ختم ہوتی ہیں. قرآن کے اچھے اسٹوڈنٹس کو بھی بس بولنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام نے اس قیدی سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا. اگلی آیت ہے شیطان نے بلا دیا اس کو ذکر کرنا اپنے آقا سے. تو وہ ذرا ٹھہرا رہا. قید میں کئی سوال. وہ آدھ پون لفظ سن پائی. اب سنو مزے کی بات. اس آیت میں اپنے آقا سے ذکر کرنے کا لفظ آیا ہے, ذکر رب ہی. اس کے 2 مطلب ہیں, آقا سے ذکر کرنا اور آقا کا ذکر کرنا. اصل میں اس آیت کے 2 مطلب ہیں. پہلا, شیطان نے اس ساتھی کو بلا دیا کہ وہ بادشاہ سے یوسف کا ذکر کرتا, اور دوسرا, شیطان نے یوسف علیہ السلام کو بلا دیا اپنے رب کا ذکر کرتا. اس لیے وہ ٹھہرے رہے جیل میں اگلے کئی سال. آئی سمجھ ہے؟ وہ مشکل آنکھیں کھول پائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر میرے بھائی یوسف یہ الفاظ نہ کہتے تو اتنے برس جیل میں نہ ٹھہرتے. مگر انہوں نے جیل سے نکلنے کی کوشش ہی تو کی تھی. اس میں کیا بری بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یوسف یہ الفاظ نہ کہتے تو جیل میں نہ ٹھہرتے. میرے یا تمہارے جیسے لوگوں کے لیے جیل سے نکلنے کی کوشش کرنا دراصل خود ایک جہاد, ایک اچھا کام ہے. ہم کریں تو ٹھیک ہوگا, مگر مقربین کی حسنات دراصل سیئات شمار ہوتی ہیں. کس کی کیا کیا شمار ہوتی ہیں؟ اس نے ترجمہ مانگا. مطلب جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کی حسنات یعنی چھوٹی نیکیاں ان کی غلطیاں شمار ہوتی ہیں. گناہ نہیں کہ انبیاء کبھی گناہ نہیں کرتے. نہیں سمجھ آئی بھائی؟ دیکھو, مسجد میں جھاڑو لگانا کتنی اچھی بات ہے نا. جو عورت مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی جب فوت ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے خصوصی دعا کی. یہ ایک حسنہ, ایک نیکی. لیکن تصور کرو کسی ایسے اسکالر کو جس کا عمل بھی نیک ہو اور علم بھی بہت ہو, اللہ نے اسے ریسورسز دیے ہوں, ٹیلنٹ دیا ہو, مواقع دیے ہوں کہ وہ پوری دنیا میں جا کر دین کی تبلیغ کرے, بڑے بڑے فارمز پہ جا کے
قرآن کی باتیں لوگوں کو سنائے۔ اب اگر ایسا بندہ سب چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں دن رات صفائی کرنے لگ جائے تو ہوگی یہ بھی ایک نیکی، مگر یہ اس کی برائی شمار ہوگی، کیونکہ جو جتنا نیک اور اچھا ہوگا اللہ کی اس سے توقعات اتنی ہی بڑھ جائیں گی۔ کوئی عام بندہ رہائی کا کہے بادشاہ سے تو بہت اچھا، مگر اللہ تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام سے اس سے کہیں زیادہ کی توقع تھی۔ مطلب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا؟ نہیں، استغفر اللہ، ورنہ انبیاء کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرتے، وہ معصوم ہوتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کی تو اللہ نے صرف اس ذرا سی کمی کی طرف توجہ دلائی تھی، کیونکہ وہ ایک کامل انسان تھے، صبر والے اور علم والے۔ یہ غلطی تھی کہ انسان کو مصیبت میں صرف اللہ کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اچھا اب وہ سنو جو میں سوچ رہا تھا، وہ چت لیٹا بولتا جا رہا تھا۔ تم نے نوٹ کیا یوسف علیہ السلام کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا، اور جن عورتوں کی خواہش تھی کہ ان کا بچہ خوبصورت ہو وہ روز سورہ یوسف پڑھتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ قطعاً ایک دفعہ بھی سورہ یوسف میں نہیں کہا کہ یوسف خوبصورت تھے، ان کے حسن کا ذکر بھی نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے ہمیں احسن القصص یعنی سورہ یوسف اس لیے دی تھی تاکہ ہم کسی انسان کی ان کی خوبیوں کو جان پائیں جو اس کو اللہ کی نظر میں خوبصورت بناتی ہیں۔ مگر ہے نا یار، کوئی یہاں قرآن سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتا؟ تم سن رہی ہو نا؟ ہاتھ بڑھا کر ہونا کے بالوں کو کی لٹ کھینچی۔ کٹو یار، سنو، میں تم سے بات کر رہا ہوں، سونے دو بھائی۔ وہ نیند میں تھی۔ ایک وقت آئے گا حنین یوسف جب تم میری باتوں کو مس کیا کرو گی، بڑے ہی خفا انداز میں بولا۔ جب میں کون سا وقت؟ اس کے ذہن میں کوئی فکر جاگی۔ جب میں شادی کے بعد رخصت ہو کر کسی گھر کا داماد بن جاؤں گا۔ توبہ! وہ نیند میں زور کے ہنسی۔ آپ کو کوئی گھر داماد نہیں بنائے گا، ایویں نہیں بنائے گا۔ جیب خالی ہے تو کیا ہوا؟ بندہ بہت اچھا ہوں میں، ایک تو خوش اخلاق کتنا ہوں، اوپر سے خوبصورت بھی ہوں۔ ذرا رک کر پوچھا، ہوں نا؟ اس نے بالآخر تکیہ اٹھا کر زور سے نیچے اچھالا۔ سو جاؤ بھائی، میں کبھی نہیں مس کرنے والی آپ کو، جائیں کر لیں شادی۔ یاد کا بلبلہ پھٹا اور وہ بس واپس اس نیم اندر تہ خانے میں واپس آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسو سادی کی شرٹ پہ گر رہے تھے۔ دل جیسے بری طرح ٹوٹ گیا۔ وہ سادی کے لیپ ٹاپ اور دوسرے گیجٹس والا باکس چھوئے بغیر واپس ہو گئی۔ کسی بھی چیز کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ اہل درد بھی کسی کی دہائی دیتے ہیں، وہ چپ بھی ہو تو زمانہ ہے ہم نوا اس کا۔ وہ بار کے کاؤنٹر کے اونچے اسٹول پہ بیٹھا تھا، پیچھے لوگوں کا شور، موسیقی، جلتی بجھتی روشنیاں تھیں۔ وہ بار بار کلائی کی گھڑی دیکھتا، چہرے پہ فکر مندی بھی تھی اور امید بھی۔ اے شیرو! وہ اسی پہلے اس کے ساتھ والے اسٹول پہ آ بیٹھی، کلچ کاؤنٹر پہ دھرا اور چہرہ اس کی طرف موڑا، اپنے سنہری بالوں کو اونچی اور چھوٹی سی کونی میں کسے اور سرخ لپسٹک لگائے۔ شیرین ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کیسی ہیں آپ؟ ایک دم سے ساری دنیا رنگین ہو گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے لیے آرڈر کرنے لگا۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر تم نے شادی کے بارے میں سنا؟ او گاڈ! مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ وہ سر شوق کے عالم میں نفی میں ہلاتی موبائل پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ نوشیروہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، حلق میں کوئی کریلا پھنسا تھا۔ جی میں نے سنا۔ مطلب کہ لاقنونیت کی حد ہوتی ہے، پہلے گولی پھر اغوا۔ یہ پکچر دیکھی تم نے؟ اس نے اسکرین پہ وہی پولیس فوٹوگراف نکال کر اس کے سامنے کی۔ یہ وائرل ہو رہی ہے، اس کی یونیورسٹی کے دوست اسی کے لیے #سیو شادی ٹرینڈ کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں۔ مجھے بھی اسی سے پتا چلا۔ تمہیں پتا ہے انہوں نے لیڈز میں اس کے لیے ویجائل بھی کر لیا ہے۔ دیکھو کتنی بری طرح پیٹا گیا ہے اسے۔ وہ فکر مندی اور تعصب سے بھولے جا رہی تھی اور وہ صبر سے گھونٹ بھرتا گیا، مشروب زہر جیسا تلخ تھا۔ آپ واپس کب جا رہی ہیں؟ سونیا کو مس تو کر رہی ہوں گی۔ میں اگلے ہفتے چلی جاؤں گی۔ مگر یقین کرو جب سے میں نے شادی والی نیوز دیکھی ہے بہت اپسیٹ ہوں۔ شکر ہے تم مجھے مل گئے، کم از کم کسی سے ڈسکس کر سکتی ہوں۔ اس دن اتنا کچھ بول گئی میں اس کے بارے میں، جو بھی ہے وہ اچھا لڑکا ہے۔ پھر رک کر سوچا ہے کہنا چاہیے یا تھا۔ اس جا کر کیا پلانز ہیں آپ کے؟ ایک سوشل لائٹ کے کیا پلان ہو سکتے ہیں؟ وہی روٹین لائف۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے شادی کو ان لوگوں نے مار دیا ہوگا؟ گلاس پہ نوشیروہ کی انگلیوں کی گرفت سخت تھی اور وہ لب بیچ رہا تھا۔ آنکھوں میں بے پناہ بیزاری اتر گئی تھی۔ پتہ نہیں۔ اور گھونٹ بھرا شہرین ہنوز تعصب سے بولے جا رہی تھی۔ وہ مرا ہوا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا تھا۔ گرد باد تمنا میں گھومتے ہوئے دن، کہاں پہ جا کے رکیں گے یہ بھاگتے ہوئے دن۔ 2 ہفتے بعد وہ گرم صبح قصر کاردار اور ملکہ انیسی پہ چمکدار سی طلوع ہوئی تھی۔ زمر نے آئینے کے سامنے کھڑے بالوں میں برش پھیرتے
खिड़की से बाहर देखा तो सब्ज सर पे मुलाजिमों की चहल पहल शुरू दिखाई देती थी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और वो बाहर आया। जुमर ने ब्रश रख दिया और पर्स उठाए बाहर निकल गई। फारिस ने एक नजर उसे जाते देखा और दूसरी कमरे पे डाल दी, जिसके वो हर सुबह चंद मिनटों में नफासत से समेट चुकी होती थी। तकिए पे बेड पे कवर बराबर। एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ उसने सर झटका और अमल की तरफ आया। आज उसे जॉब पे जाते 5वां दिन था। 5 जून थी और 21 मई की अजियतनाक दिन को गुजरे करीबन 2 हफ्ते गुजर चुके थे। जुमर बाहर निकली तो नीचे सदाकत की किचन से खुशबू आ रही थी। वो हुना के दरवाजे पे रुकी, फिर उसे धकेला तो अंदर का मंजर नुमाया हुआ। नुसरत का बेड खाली था और हुनैन अपने बेड पे उकड़ू बैठी थी। बाल पोनी में बंधे वो डल और कमजोर लगती थी। आहट पे चेहरा उठाया, आंखों में उम्मीद जागी। भाई का कुछ पता चला? लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, हम मिलकर शादी को ढूंढेंगे। हुना के चेहरे की जोत मान पड़ गई। इसने थोड़ी गिरा दी। मैं कुछ भी नहीं कर सकती मेरी वजह से। आप आखिर दिन इतना नाराज हुआ था भाई। मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि नजरें झुकाए खफगी से बोली। इससे 4 साल बात ना करूँ और फिर जाहिर करूँ कि मुझे उसकी बहुत परवाह है। चौखट में खड़ी जुमर की आंखों में नमी उभरी। हुनैन, मुझसे गलती हुई थी और मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। तुमने सुना, आई एम सॉरी फॉर दैट। बोली तो आंखों में शिकवा और आवाज में कपकपाहट थी। मैंने 4 साल से इससे ताल्लुक नहीं रखा। मैंने गलत किया और मुझे तभी एहसास हो गया था जब अब्बा ने मुझे बताया कि वो गुर्दा शादी ने दिया था। मैं उस दिन उसके पास चली गई थी और हमारे दरमियान सब ठीक हो गया था, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो 4 साल मिट गए। मुझे मरते दम तक उनका अफसोस रहेगा। उसकी आवाज बुलंद हो रही थी। हुनैन निगाह उठाकर उसे देखने लगी। इसकी आंखों में देखकर खिड़चियां सी बिखरी थी। अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरा दिल चाहता है कि हर उस शख्स को रोकूं जो अपने किसी खूनी रिश्तेदार से नाराज है और कहूं कि उसको कॉल कर लो, उससे ताल्लुक जोड़ लो, चाहे इसने आपका कितना भी दिल क्यों ना दुखाया हो। मेरी तरह इतने साल जाया ना करो, बेकार किया ना। मैं अगर ताल्लुक नहीं जोड़ोगे तो पता है क्या होगा? आपके बच्चों में उन्हीं बहन भाइयों की शक्लें और आदतें नजर आने लगेंगी जिनसे आप बहुत दुखी दिल के साथ अलहदा हुए थे। अल्लाह ताला क्यों बनाता है आपकी औलाद में आपके रिश्तेदारों की मुशाबहत? इसलिए ताकि हम उनको ना भूल सकें। क्योंकि अगर हमने जल्द सुलह न की तो वो मर जाएंगे, खो जाएंगे, या हम मर जाएंगे, खो जाएंगे। मैंने गलती की थी और मुझे इसके लिए हमेशा अफसोस रहेगा, मगर तुम मेरी गलती क्यों दोहरा रही हो? आखिरी फिक्रे पे उन्होंने मुंह मोड़ लिया। एक हादसे के बाद अपने वाहिद पेरेंट को मजीद बीमार देखना और सारी दुनिया से कट ऑफ करके कमरे में पड़ जाना और जो कुछ तुम्हारे पास है उनको हर वक्त इल्जाम देते रहना, तुम्हें लगता है ये तुम्हारी कहानी है होना? नहीं, अगर 4 साल पीछे जाओ तो ये मेरी कहानी है। जब मैं इस गलती को नहीं दोहरा सकती तो तुम क्यों दोहरा रही हो? उन्होंने जवाब नहीं दिया। मुंह मोड़े गीली आंखों से खिड़की को देखती गई। मुझे नहीं पता तुम्हें कौन सा गिल्ड रोज बरोज कमजोर करता जा रहा है, लेकिन मैं जिस हुनैन को जानती हूँ हमारे खानदान का सबसे जीनियस और बोल्ड बच्चा था। इतनी डल और कम एतमाद नहीं थी वो। तुम्हें शादी से मोहब्बत है तो उठो और इस कमरे से बाहर निकलो और इसके लिए कोशिश करो, या कम से कम मेरी इसके लिए मोहब्बत को जज करना छोड़ दो। और वो मुड़ गई तो पीछे से हल्के से होना बोली, मुझे पता है आपको भाई से मोहब्बत है और सारी बात ही यही है कि आपको सिर्फ भाई से मोहब्बत है। गीली आंखों से इसने जुमर की पूछ देखी। अगर शादी की जगह होना होती तो आप इतनी भाग दौड़ क्यों ना करती? कभी भी ना करती। मेरे और आपके दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। हम एक टीम कभी नहीं हो सकते, इसलिए मेरे साथ बार बार ये पैप टॉक करना छोड़ दें। जुमर ने गहरी सांस ली और बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। पीछे हुनैन की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था पप्पू। आपको अंदाजा भी नहीं कि मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। सर झुकाए आंसू साफ करते वो खुद से कह रही थी। जुमर नीचे लाउंज में आई तो साथ चाय ला रहा था। भाभी रेस्टोरेंट चली गई थी। जी बाजी हर रोज जल्दी चली जाती हैं और देर से आती हैं। आंटी जी को चुप ही लग गई है। जुमर ने जवाबी तबसरा न किया और टांग पे टांग जमा कर बैठी। चाय का कप उठा लिया। तभी वो सीढ़ियां उतरता दिखाई दिया। थाने से फोन आया है, बुला रहे हैं कि आप चलेंगी? वॉलेट जेब में रखते इसने पूछा। जुमर ने घूट भरते हुए शाने उचकाए। मैं एक अटॉर्नी हूँ। एक नोटिस पे इन पुलिस वालों को अदालत बुला सकती हूँ। उनका काम है तो हमारे पास आए। रस्सी का बल। खैर, इसने कोट का बटन बंद करते गहरी सांस ली। वो लिफ्ट वाला आदमी नियाज बेग, उसे कल रात गिरफ्तार कर लिया गया है। दोपहर में आपको पिक कर लूंगा। आप इससे मिलना चाहेंगी? जुमर ने चौंक कर कप नीचे करके उसे देखा। वह ब्रेक से चाबी उठा रहा था। वही गले टी शर्ट पे ग्रे कोट पहना हुआ था। जॉब शुरू कर ली, मगर कॉलर वाली ड्रेस शर्ट या टाई पहनना इसको पसंद ही नहीं। जैसे बाल जरा बढ़े तो फिर से छोटे करवा लिए। अपनी जॉब के लिहाज से मुनासिब लग रहा था। जुमर ने नजरें फेर ली और हल्का सा इस बात में सर हिला दिया। ओके। फारिस ने बस रुककर एक नजर उस पर डाली और फिर बैरूनी दरवाजे की तरफ चला गया। चलो ये सेल बला खेज ही बने अपना, फीना उसका खुदा उसका ना खुदा उसका।
اسپتال کا کشادہ اور پرتعیش کمرہ اس صبح بھی دمک رہا تھا۔ کاؤچ پہ میری بیٹھی تھی، کتاب چہرے کے سامنے کی ہوئی تھی، بستر پہ لیٹے سادی کے بازو آزاد تھے مگر پاؤں میں ہتھکڑی لگا کر بیڈ کے ساتھ نتھی کر دی گئی تھی۔ سر کی طرف سے بیڈ اونچا کر کے رکھا تھا اور وہ کھلی آنکھوں سے پہلے سے خاصا بہتر نظر آتا، ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کاردار صاحب نے میری نگرانی کے لیے ادھر چھوڑا ہے؟ دفتر اس نے پکارا مگر میری کتاب پڑھتی رہی۔ کیا تمہیں معلوم ہے مجھے گولی کس نے ماری تھی؟ میری نے صفحہ پلٹا، نگاہیں صفحے پر جمی تھیں، وہ پلکیں سکیڑ کر غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں سب معلوم ہے، تم بھی ان کی شریک و مجرم ہو۔ خاموشی نے پھر سے اعتراف کو اپنی لپٹ میں لے لیا۔ دفتن سعدی نے ٹھنڈی سانس لی۔ تمہارا بچہ کیسا ہے؟ اس کا علاج کیسا جا رہا ہے؟ اب کہ اس کا انداز دوستانہ تھا، میری نے پلک تک نہیں جھپکی، اس طرح پڑتی رہی۔ سعدی نے نگاہیں ادھر ادھر دوڑائیں۔ کمرہ بالکل صاف تھا۔ اس کاؤچ اور بیڈ پہ ضروری طبی اشیاء کے علاوہ اس کمرے میں اور کوئی بھی شے نہ رکھی تھی جو اس کے کسی کام آ سکتی۔ کوئی کھڑکی تک نہ تھی۔ میرے گھر والے میرے لیے پریشان ہوں گے، ان کو صرف اتنا بتا دو کہ میں زندہ ہوں۔ بولتے اس کی آواز بھر آئی۔ بہت امید سے میری کو دیکھا مگر اس نے نگاہیں تک نہ اٹھائیں۔ مجھے کچھ چاہیے۔ کچھ دیر بعد سعدی نے پکارا۔ میری نے فوراً چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ آدھے آستین کے اسپتال کی شرٹ میں ملبوس تکیوں کے سارے نیم دراز اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ اس نے بے تاثر اور سپاٹ انداز میں دریافت کیا۔ مجھے قرآن لا دو، میں اسی کو پڑھ لوں گا۔ جیسے تم بور ہو رہی ہو ویسے ہی میں بھی بور ہو رہا ہوں، اتنا تو تم کر سکتی ہو میرے لیے۔ اوکے، منگوا دوں گی۔ اور دوبارہ سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ سعدی نے گہرے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ ہر غلط بات پہ میں آپ کی کہہ دوں لبیک، اس طرح خونے صداقت نہیں کر سکتا۔ تانے کے اس کمرے میں چوکور میز بچھی تھی، فارس اور زمر برابر کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ دائیں ہاتھ اے ایس پی سرمد شاہ تھا، سامنے بچھی کرسیوں پہ نیاز بیگ برجمان تھے، کندھے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، گریبان کے بٹن کھلے تھے، سیاہ مونچھیں اور سیاہ آنکھیں تھیں جن میں زمانے بھر کی بیزاری سموئے۔ وہ زمر کو دیکھ رہا تھا۔ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے سعدی کو گولی ماری ہے؟ زمر نے چپتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا، ٹھنڈے انداز میں پوچھا تھا۔ منہ میں کچھ چباتے ہوئے اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ہاں، اس کا ریسٹورانٹ خریدنے کی بات ہی تو تھی، میں نے کی اس سے۔ آگے سے بولا نہیں بیچنی، سارے لوگ شروع میں یہی کہتے ہیں۔ میں نے صرف اصرار کیا، 2 دفعہ جا کر اس سے ملا بھی مگر سالہ غصے میں آ گیا، مجھے گالیاں بکنے لگا۔ سب برداشت ہوتا ہے بی بی مگر، انگلی اٹھا کر سلگتی آنکھوں سے اسے دیکھا، گالی برداشت نہیں ہوتی تو وہیں پھڑکا دیا اسے۔ اب جا کر اگلے جہاں میں بیچے اپنی دکان۔ ساتھ ہی استزائیہ سے سر جھٹکا۔ زبان سنبھال کر۔ وہ ذرا غصے سے آگے کو ہوا تو سرمد شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے تھمنے کا اشارہ کیا۔ زمر نے محض ایک ناپسندیدہ نظر فارس پہ ڈالی اور دوبارہ نیاز بیگ کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسپتال سے کیوں غائب کیا تم نے اسے؟ صاف بات ہے بی بی، جب تک لاش نہیں ہوتی قتل ثابت نہیں ہوتا۔ بس وارڈ بوائے کو ملایا ساتھ اور لے گئے، اسے گاڑی میں ڈالا اور کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ صبح جا کر دیکھا میں نے، نام و نشان تک نہ تھا۔ خلاص، بے پرواہی سے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا۔ فارس بہت ضبط سے اسے دیکھ رہا تھا مگر وہ اتنی ہی ٹھنڈی تھی۔ کون سی گالی دی تھی اس نے؟ کیا دہراؤں اب؟ اس نے تلخی سے ہنس کر سر جھٹکا۔ ایس پی کے ابرو بچے، حد میں رہ کر بات کرو نیاز بیگ۔ تو بی بی کو منع کرو نا، کیوں میرا منہ کھلوانا چاہتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ زمر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی آگے ہوئی۔ کون سی گالی دی تھی اس نے؟ دوہرا دیتا ہوں مگر تمہارے بندے کو اچھا نہیں لگے گا۔ استزائیہ زہری مسکراہٹ لبوں پہ بکھیرے اس نے فارس کو دیکھا جو اتنے ہی غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ پھر اس نے 3-4 اردو کی گالیاں دہرا دی۔ میز پہ رکھی فارس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اور کتنی دفعہ دی اس نے یہ گالیاں؟ زمر کا چہرہ ویسے تھا۔ 4-1 بار تو دی تھی، تبھی اسے خلاص کرنا پڑا۔ اور یہ سب کہنے کے کتنے پیسے دیے گئے ہیں تم؟ وہ خود کو بولنے سے روک نہیں سکا۔ زمر نے ضبط سے گہری سانس لی۔ فارس کو برداشت کرنا نیاز بیگ کو برداشت کرنے سے زیادہ مشکل تھا۔ نیاز بیگ کے چہرے کے اطمینان اور استضاء میں کوئی فرق نہیں آیا۔ نیاز بیگ کسی سے نہیں ڈرتا، ڈنکے کی چوٹ پہ بولا۔ سب کیونکہ ابھی وہ افسر پیدا نہیں ہوا جو 4 دن سے زیادہ۔ انگوٹھا بند کر کے 4 انگلیاں دکھائیں۔ نیاز بیگ کو حوالات میں رکھ سکتے ہیں، اس لیے اپنی وکالت عدالت میں کرو بی بی، میرے پر یہ سکہ نہیں چلنے والا۔ مسلسل منہ میں کچھ چباتے وہ پیچھے ہو کر بیٹھا اور ایک طنزیہ مسکراتی نظر زمر پر ڈالی۔ ویسے وہ تمہارا بھتیجا تھا کیا؟ چچے، بہت رویا تھا بچہ جب گولی لگی، بالکل لڑکیوں کی طرح۔ بس بہت ہو گیا۔ سرمد شاہ فارس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر نیاز بیگ کا گریبان پکڑ لے۔
اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا، وہ ہتھکڑیاں لگے نیاز بیگ کو اندر لے گئے۔ دروازے میں گم ہونے سے قبل اس نے مسکراتے ہوئے پیچھے زمر کو دیکھتے منہ سے وہ تنکا تھوک کر پرے پھینکا تھا۔ اس ساری بکواس کا کیا مطلب تھا؟ یہ شخص سے جاتے ہوئے ایک دم جیسے کھول کر کہنے لگا، مگر اسی پل زمر نے میز کے نیچے سے جوتی کی ہیل اس کی پنڈلی پہ زور سے ماری۔ فارس نے چوک کر اسے دیکھا، وہ سامنے اے ایس پی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ اس سے وہ جگہ معلوم کرنے کی کوشش کی جہاں اس نے باڈی پھینکی تھی۔ کوڑا کون اٹھاتا ہے؟ ٹرک کہاں جاتے ہیں؟ آپ بس ہمیں باڈی ریکور کر کے دے دیں اور اس شخص کو اس کی سد دلوا دیں۔ اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے انداز پہ وہ خون کے گھونٹ بھر کر خاموش رہ گیا۔ وہ پرس اٹھا کر کھڑی ہو رہی تھی۔ ہم باڈی ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر۔ مجھے بہت افسوس ہے۔ سرمد شاہ سر کو خم دے کر تعزیت کرتے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی اٹھا۔ آپ کا بہت شکریہ، جو اللہ کی مرضی، اللہ اس کی مغفرت ہے۔ وہ مڑی اور ایک تیز نظر فارس پہ ڈالتی باہر نکل آئی۔ گاڑی سامنے ہی کھڑی تھی، وہاں جانے تک اس نے بمشکل ضبط کیا تھا، مگر چابی دروازے میں گھساتے ہوئے تیز سے سرمد کی طرف زمر کی طرف گھوما۔ وہ شخص میرے سامنے، فارس غازی، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تماشا مت بناؤ، گھر جا کر بات کرتے ہیں۔ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی وہ تلخی سے بولی اور موبائل پہ ایک نمبر میں آنے لگی۔ وہ اندر ہی اندر کھولتا ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے لمحے بھر کی رفاقتوں کے سراب اور ستائیں گے، میری عمر بھر کی جو پیاس تھی وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے۔ حنین اور ندرت کے کمرے میں وہی بے رونقی چھائی تھی اور وہ گمسم سی بیڈ پہ اکڑ بیٹھی تھی۔ سیم اندر آیا اور دھپ سے ساتھ آ گرا۔ ہونا چت لیٹے چھت کو تکتے پکارا، آج میں نے اسکول سے چھٹی کی اور امی نے پوچھا بھی نہیں۔ پہلے یاد ہے کبھی چھٹی نہیں کرنے دیتی تھی، میں بغل میں پیاز رکھ کر سو جاتا کہ شاید صبح بخار ہو جائے، مگر نہ بخار ہوتا نہ امی مانتی، اور اب تو وہ بولتی بھی نہیں ہے۔ حنین گھٹنوں پہ گال رکھ کے خاموش بیٹھی رہی۔ یاد ہے ہونا تھنڈر کیٹس میں بھی ممرا یا اس کا کوئی ساتھی کسی تھنڈر گیٹ کو اغوا کر لیتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے تو آخر میں باقی کیٹس اس کو بچا لیتے ہیں اور سب صحیح ہو جاتا ہے کہ ہمارا بھائی بھی واپس آ جائے گا۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا ممرا کون ہے اور جو اسے ڈھونڈنے کے لیے بظاہر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ان کو بھی کچھ پتا نہیں۔ وہ خفگی سے بولی، ماموں بھی بدل گئے ہیں، پھوپھو بھی بدل گئی ہیں۔ سیم کو نکل بیٹھا اور چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، تم بدل گئی ہو۔ نین نے گلا آمیز نظر اس پر ڈالی، جاؤ مجھے پڑھنے دو۔ اور خلاف معمول وہ بنا چوچرا کیے باہر نکل گیا۔ پھر وہ اٹھی اور سائڈ ٹیبل پہ دھری سفید جلد والی کتاب اٹھائی، گھٹنوں پہ رکھ کے بے دلی سے صفحے پلٹانے لگی۔ دروازہ کھلا تو تیز روشنی کو منڈ کر آنکھوں کو چندیاسی گئی۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنائے قدم قدم چلتی آگے آئی تو دیکھا اس کے ارد گرد قدیم دمشق کی ایک روشن دوپہر تھی۔ ہر شے زردی میں لپٹی تھی، مگر پہلے کے برعکس وہ بے دلی سے سر جھکائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کچے راستوں پہ آگے بڑھتی گئی، دھول جوتوں کو آلودہ کرتی گئی۔ جب چہرہ اٹھائے تو مسجد سے ملحقہ حجرہ سامنے تھا اور ایک طرف درخت تلے وہی ہڈیوں کا سا پنجر آدمی اکڑو بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کی مردنی اور ویرانی ہنوز برقرار تھی۔ آج چھوٹی دیوار کے ساتھ شیخ کھڑے تھے، پیر تک آتا سفید چمکدار لباس پہنے مسکراتے وہ بنا مسکرائے قریب آ کر رکی۔ کیا آپ نے اس بیمار کو ابھی تک شفا یاب نہیں کیا؟ بیمار خود کوشش نہ کرے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ کچے راستے پہ چلنے لگے تو وہ بھی سر جھکائے بد دل سی ساتھ بولی، تم کیوں اداس ہو؟ میرا بھائی کھو گیا ہے اور میں دن رات اس کے لیے دعا کرتی ہوں، مگر میں سوچتی ہوں کہ جو مقدر میں لکھا ہے وہ تو ہو جائے گا، جو نہیں لکھا وہ نہیں ہوگا، پھر بندہ دعا کیوں کرتا ہے؟ دھول سے اٹے راستے پہ وہ دونوں آگے چلتے جا رہے تھے اور وہ سر جھکائے دھیمی آواز میں پوچھ رہی تھی، وہ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں؟ چلتے چلتے شیخ نے ایک طرف اشارہ کیا تو انہوں نے چوک کر سر اٹھایا۔ سڑک کنارے بازار میں ایک کہوہ خانے کے باہر چوکیوں کے اوپر چند لوگ بیٹھے تھے اور بلند آوازوں میں بحث کر رہے تھے، جو مقدر میں ہے وہ ملے گا، جو نہیں مقدر وہ نہیں ملے گا، سوال کرنا یا نہ کرنا برابر ہے۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا اور باقی سر دھن رہے تھے۔ حنین نے الجھی ہوئی نگاہیں اٹھا کر شیخ کو دیکھا، وہ مسکرائے، یہ کہتے ہیں دعا کرنا یا نہ کرنے کا کیا فائدہ؟ سب کچھ تو لکھا جا چکا، مگر یہ ان کی جہالت ہے اور اپنے مسلک میں یہ خود تضاد رکھتے ہیں۔ کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر ان سے پوچھو، اگر سیرابی تمہارا مقدر ہے تو پانی پیو یا نہ پیو، پیاس تو بجھ جائے گی۔ کھیتی مقدر ہے تو دانا ڈالو یا نہ ڈالو، اناج تو اگ ہی جائے گا، پھر کھاتے پیتے کیوں ہو، دانا بوتے کیوں ہو؟ وہ قدم بڑھاتے گئے اور حنین ان کے ساتھ آگے چلتی گئی۔ قدیم بازار میں لوگوں کی بھیڑ سے شور، آوازیں، قہوے کی مہک، سب غلط ملت ہو رہا تھا۔ اور ان کو دیکھو، ذرا رک کر انہوں نے چتونوں سے ایک کھلے خیمے کی طرف اشارہ کیا جہاں اندر فرشی نشست بچھائے چند لوگ بیٹھے تھے۔ ان کے سروں پہ مخصوص ٹوپیاں تھی اور واپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں دعا تو بس عبادت ہے، ثواب کا ذریعہ، نیکی اور بدی تو لکھی جا چکی، تو دعا کرنا بس نیکی کی نشانی ہے اور عذاب پانا کفر کی علامت ہے۔ نہ نیکی خیر کا سبب ہے، نہ عذاب کفر کی وجہ ہے۔ دعا صرف ثواب کے لیے کرو، ورنہ ہونا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔
جس نے اس گھڑی مرنا ہے وہ خودکشی کرے، تعاون سے مرے یا اسے قتل کیا جائے، سب برابر ہے مگر نہیں۔ شیخ نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا، یہ بھی غلط ہے۔ تو پھر صحیح کون ہے؟ وہ پست آواز سے اور چہرے پہ تکان لیے پوچھنے لگی۔ شیخ دوبارہ چلنے لگے، ہونا کے پیر دھول میں اٹے جا رہے تھے۔ یہ ہیں وہ جو صحیح ہیں۔ انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا تو انہوں نے دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ ایک درخت تلے چادر بچھا کر چند لڑکے قرآن پڑھ رہے تھے۔ ان کا معلم ان کو سامنے چوکی پہ براجمان بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کام تب ہوتا ہے جب اس کے لیے اسباب اختیار کیے جائیں، اور دعا ان اسباب میں سے ایک ہے۔ شرابی کھانے پینے کے ساتھ ہے، کھیتی دانا بونے کے ساتھ ہے، اور جانور کی جان نکلنا ذبح کرنے کے ساتھ ہے۔ اور وہ جو بیمار تم نے دیکھا وہ یہی بات نہیں سمجھ پا رہا کہ اسباب میں سب سے طاقتور سبب دعا ہے۔ اور اب وہ رکے اور اپنے قدموں پہ واپس جانے لگے۔ تھکی تھکی سی ہونا بھی ساتھ پلٹی، اور جو دعا کرنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکے وہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ فتح کثرت افواج سے نہیں ملتی، آسمانوں سے مدد کی صورت اترا کرتی ہے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ خفا ہوتا ہے۔ بس تم دوسروں کے ساتھ جتنی بھلائی کرو گے اتنا ہی اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اگر یونس علیہ السلام خدا کی تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو اس دن تک کے جب لوگ کھڑی کیے جائیں گے مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اگر شیخ جب دعا سب سے طاقتور ہتھیار ہے تو دوسری چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے دعا کی بھائی ٹھیک ہو جائے، وہ ہو گیا۔ میں نے دعا کی وہ مجھ پہ خفا نہ ہو، وہ بات بھی سنبھل گئی۔ وہ تپتی دوپہر میں کچے راستے پہ چلتی کہہ رہی تھی، دعا کافی ہے نا؟ پھر تو یہ توکل نہیں، کاہلی ہے، بے عملی ہے، جہالت ہے۔ عقل مند وہ ہے جو تقدیر کو تقدیر سے توڑے اور تقدیر کے مقابلے میں تقدیر کو ہی لا کھڑا کرے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے لڑکی کہ اسباب بھی قدرت نے دیے ہیں اور پریشانیاں بھی، ان کو آپس میں لڑوا دو اور آسمانوں سے مدد کی دعا کرو، اور سنو قرآن پڑھا کرو، اس میں ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ مسجد آ گئی تھی اور وہ بیمار ہنوز درخت تلے بیٹھا تھا، اکڑو سر گھٹنوں پہ رکھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ لاغر اور مایوس سا وجود۔ اس نے ایک ترہم بھری نگاہ اس پہ ڈالی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ امام کو کیا معلوم میرے مسئلوں کا؟ ایک 7 صدیوں پہلے کے نائب بوڑھے امام کو کیا معلوم؟ شیخ وہی مسجد کے پاس کھڑے رہ گئے اور وہ مدرسہ جوزیہ، اسکول آف جوزیہ سے بہت دور صدیوں کی مسافت طے کرتے چلی گئی۔ وہ تو زخموں کو نمکدان بنا دیتے ہیں، دل کے زخموں پہ سیاست نہیں کر سکتا میں۔ دوپہر ہنوز جھلس رہی تھی جب فارس نے کار نیکسی کے سامنے سبز زار پہ روکی اور ایک سلگتی نظر اس پہ ڈالی۔ وہ موبائل کان سے لگائے دوسری طرف جاتی گھنٹی سن رہی تھی۔ وہ نہیں اٹھائے گا فون، چھوڑ دیں اس انویسٹیگیٹر کا پیچھا، اب باس نہیں ہے آپ اس کے۔ زور سے فون پرس میں پٹخا پیشانی پہ بھر لیے۔ وہ منہ میں کچھ بڑبڑائی تھی، اس شخص کا منہ توڑنا تھا میں نے، مگر آپ کی وجہ سے چپ رہا، اور وہ ASP وہ سب ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیا ضرورت تھی ان کے سامنے خاموش رہنے کی؟ مجھے پتہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری کوئی ملازمت نہیں ہوں۔ ناگواری سے اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی، میں نے نہیں کہا تھا مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم نے کہا تھا کہ ہم ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اگر میرے ساتھ کام نہیں کرنا تو جہنم میں جاؤ میری طرف سے، میں اپنے بچے کو اکیلے ڈھونڈوں گی، لیکن اگر میرے ساتھ کام کرنا ہے تو سب میرے طریقے سے ہوگا۔ میرے سامنے اتنی بکواس کرتا رہا اور میں سنتا رہا، لعنت ہے مجھ پہ۔ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ زمر نے بے اختیار کن پٹی کو مستا، فارس تم مجھے مزید ٹینشن دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، مجھے بھی پتا ہے کہ کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے، مگر بات بات پہ اگلے کا گریبان پکڑنے اور دانت توڑنے کے علاوہ بھی بہت طریقے ہوتے ہیں، مگر میں کسے بتا رہی ہوں؟ سر جھٹک کر وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی جہاں سبززار اور انیکسی دکھائی دے رہے تھے۔ فارس نے تپ کر اسے دیکھا، تو اب کیا ہوگا؟ وہ تو اصل مجرموں کو کور کر گیا ہے، کل کلا ضمانت پہ رہا ہو جائے گا اور وہ ASP بن جائے گا۔ ایسے ملے گا ہمیں شادی؟ میرا اس ASP کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن ہے، تم اپنے غصے میں اندھے ہو کر اسے خراب نہ کرو، میری درخواست ہے یہ تم سے۔ مجھے 1 گھنٹہ مل جائے اس نیاز بیگ کے ساتھ، میں دیکھتا ہوں وہ کیسے سب نہیں بکتا۔ کیا بتائے گا وہ؟ اس کو کچھ بھی نہیں پتا، اگر پتا ہوتا تو سرمشاہ اسے ہمارے سامنے نہ لاتا۔ یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ وہ دوبارہ سے موبائل نکال کر نمبر ملانے لگی، جھنجھلاہٹ اور اکتاہٹ اس کے چہرے پہ بکھری تھی۔ فارس چہرہ اس کی طرف موڑے اسے دیکھنے لگا، وہ نمبر ملاتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی، مجھے پتا تھا تم کام بنانے کے بجائے صرف بگاڑو گے، تم سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھی کہ اندر اٹھتا ابال ذرا کم ہوا، چہرے کی رنگت نارمل ہوئی، پھر اس نے گہری سانس لی۔ آپ کو کیا چاہیے؟ زمر نے فون کان سے لگاتے ہوئے اکتاہٹ بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ انویسٹیگیٹر کو کیوں کال کر رہی ہیں؟ کیا چاہیے آپ کو؟ اس نے دہرایا۔ ایسے مت پوچھو جیسے تم میرا کوئی کام کر سکتے ہو۔ بیزاری سے اس نے فون اٹھایا اور لاک کھولا۔ ایک آدمی
हिरास कर रहा था आपको, फिर आपने मुझे बताया। क्या दोबारा उसने कभी तंग किया आपको? ज़ुमर ने दरवाज़ा खोलते हाथ थाम लिए। चौंक कर उसने फारिस को देखा। 2-3 दफ़ा आपने कुछ लोगों के बैंक अकाउंट्स और बैकग्राउंड चेक करने के लिए कहा था, मैंने वो करके दिया था या नहीं? उसने जिद्दी से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा तो ज़ुमर के अब्रू मुश्तबा अंदाज में इकट्ठे हुए। तब तुम कातिल नहीं थे। मैंने पूछा आपको क्या चाहिए? एक-एक लफ्ज़ पे जोर दिया, नज़रें अभी तक उसकी आंखों पे थीं। तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? इस नियाज़ बेग का बैकग्राउंड चेक कर सकते हो, इसका पुलिस रिकॉर्ड, माली हालात, खानदान हालात, डीलिंग्स, मुझे हर चीज़ चाहिए, मुझे वो भी जो उसको खुद ना पता हो। अगर मेरा इन्वेस्टिगेटर होता तो कल शाम से पहले हर चीज़ मेरी टेबल पे होती। बोलो तुम कर सकते हो। दरिश्तगी से चबा-चबा कर बोलती, एक मुलामती नज़र उस पर डालकर उसने दरवाज़ा खोला तो सुना, कल दोपहर सब आपकी टेबल पे होगा। वो निकली तो वज़न से कार आगे ले गया। ज़ुमर ने मुड़कर बरहमी से उसे देखा, बदतमीज़। उंगली से चेहरे पे आई लटें हटाई और अनेक्से की तरफ कदम उठाने लगी। तभी आप में से आवाज़ आई, हेलो डीए। वो घूमी, कदरे झुंझलाया, कदरे झुंझकता सा नौशरवा वहाँ खड़ा था। पैंट की जेबों में हाथ डाले उसे देखा और फिर मुड़कर एक खफा नज़र अक़ब में बरामदे में कुर्सी पे बैठी जवाहरात पे डाली। ओह नौशेरवा, आपको बहुत अरसे बाद देखा। वो खुद को पुरसुकून करते हुए उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। मैं दुबई गया हुआ था, कल वापस आया। मम्मी ने बोला कि एक बेजार नज़र फिर दूर बैठी जवाहरात पे डाली जो इधर ही देख रही थी। आपसे ताज़ियत कर लूँ। ताज़ियत? ज़ुमर के दिल को धक्का सा लगा, अबरू बिछ गए। मतलब वही शादी के लिए मुझे बहुत बहुत अफसोस है। थैंक यू नौशेरवा, मगर वो जिंदा है और हम उसे ढूंढ लेंगे। कदरे खुश्क अंदाज में बोली। नौशेरा की गर्दन में कोई फंदा सा फंसने लगा। हाँ श्योर, क्यों नहीं, मुझे बहुत अफसोस है। वैसे जल्दी से बात संभाली, मगर ये कैसे हुआ, किसने किया? पुलिस उनको ढूंढ रही है, जल्द पता चल जाएगा। आपको किसी पे शक नहीं? इसने गौर से ज़ुमर का चेहरा देखते पूछा। हाशिम सामने होता तो इस सवाल पे उसे थप्पड़ तो लगा ही देता। आप बताएं, आपको किसी पे शक है? आपका तो फ्रेंड था, इसके सोशल कॉन्टैक्ट्स को आप जानते होंगे, है ना? नहीं, मुझे क्या पता, मैं तो काफ़ी दिन से इससे मिला भी नहीं। इनफैक्ट मैं तो इस वाक़े से एक दिन पहले दुबई चला गया था। मुझे वाक़ई अफ़सोस है कि मैं इसके पास इस मुश्किल वक़्त में नहीं था। बज़ाहिर लापरवाही से शाने उचकाए, मगर अंदर से इसका साँस खुश्क हो रहा था क्योंकि वो चुभती हुई नज़रों से उसे देख रही थी। जी मुझे पता है, आप तब दुबई में थे। इट्स ओके, हाशिम ने बताया था। वो बात ख़त्म करके मुड़ने लगी, मगर एकदम रुकी, चौंक कर उसे देखा। शादी के वाक़े से एक दिन पहले? मतलब मेरी शादी वाले दिन आप दुबई गए हुए थे? 20 तारीख को? जी। और सॉरी, भूल गया, शादी की मुबारक हो आपको। ज़ुमर ने बेख्तियार पीछे इसके कमरे की बालकनी को देखा जहाँ शीशे के दरवाजे के पीछे वो 21 तारीख की सुबह उसे खड़ा नज़र आया था। फिर उसे देखा, आँखें सिकुड़कर। ये झूठ क्यों बोल रहा है? या इतने दिन गुज़र जाने के बाद ही तारीखों को मिक्स अप कर रहा है? शायद इसने इतने दिन मुझसे अफ़सोस नहीं किया, इसलिए बहाना कर रहा है। स्टूपिड। ओके ठीक, आपका दिन अच्छा गुज़रे। ज़ुमर ने सर झटका। मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं हूँ। महज़ इतना बताकर वो पलट गई। नौशेरवा ने शाने झटके और वापस सो लिया। लबों में सीटी बजाता वो जवाहरात के साथ कुर्सी पे दब से आ गिरा तो इसने गौर से उसका चेहरा देखा। ढंग से अफ़सोस किया या नहीं? हाँ, कर लिया। इसने हाथ झल्लाकर इशारा किया। टांग पे टांग जमाए बैठी जवाहरात ने रस भरा गिलास होठों तक ले जाते हुए सोचती नजरों से उसे देखा। शेरू, क्या मसला है? तुम दोनों भाई मुझसे कुछ क्या छुपा रहे हो? ओ मम्मी बस कर दे। वो बेजार हुआ आपको बताए बगैर क्या चला गया? अब से तफ्तीश कर रही हैं। कोई तो बात है शादी वाले मामले से। अगर तुम लोगों को कोई ताल्लुक है तो मुझे भी अभी बता दो। मुझे नहीं पता ये शादी वाला मामला भाई। मैं तो दुबई में था, मगर बहुत खुशी हुई। जिंदगी से एक मसला तो कम हुआ। अंदर जा रहा हूँ। आप बैठे, इतनी गर्मी है बाहर। मुंह के जाविये बिगाड़ता वो उठा और बैरूनी दुनिया की तरफ बढ़ गया जो ऊपर उसके कमरे की बालकनी तक जाता था। जवाहरात सोच में गुम उसे जाते देखती रही। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।